सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और अपने दीनी प्रोग्राम का एक और शुमारा लेके आ गए और हमारे साथ यहाँ हजरत मुफ्ती नजीर साहब हैं। मुफ्ती साहब, पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, जहन में एक सवाल उठा और वो ये है कि आप देखें कि लॉकडाउन लगा हुआ है, घरों से बाहर नहीं जाते और अक्सर ऐसा होता है कि जो लिबास है आपने जो पहना होता है वही आप पहने रखते हैं। आप ऑफिस नहीं जाते या आपका बिजनेस का कोई सिलसिला नहीं बनता तो आप घरों में ही रहते हैं, तो ये सोचते रहते हैं कि चलो अब कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं तो बाहर जाना भी नहीं है, तो जो आपने पहना है वही पहने रखते हैं। लेकिन फिर इसमें अब माह रमजान भी चल रहा है, नमाज की कसरत जो है वो लोग करते हैं, नमाज अदा करते हैं। और मैं ये आपसे जानना चाहता था कि इस सूरत हाल में जब आप घर पे हैं, आप बाहर नहीं जा रहे, अक्सर ऐसा होता है कि जो लोगों ने पहना होता है उसी में उठते हैं, सहरी के बाद नमाज अदा करते हैं, तो ये लिबास कितना जरूरी है और इसका ख्याल रखना कितना जरूरी है, और किस तरीके से आप इस पे वजाहत करना चाहेंगे कि क्या क्या लिबास जो है वो हमें पहनना है नमाज के वक्त? क्या कहेंगे आप? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के लिए जो लाजमी शर्तें हैं, उन शर्तों में सबसे पहली शर्त है बावजू बागुस्ल होना। जी। दूसरी अहम तरीन शर्त है इंसान का जिस्म अच्छे लिबास के साथ ढका हुआ हो। ये शर्त तो नहीं है, लेकिन बाज़ सूरतों में बहुत सख्त शर्त होती है और आम हालात में हुक्म यह है कि अच्छे से अच्छे लिबास पहन करके नमाज पढ़ी जाए। जी। कुरान में अल्लाह ताला शाद फरमाते हैं, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जी। ऐ इंसानों, जब भी तुम्हें सजदा करना हो अच्छी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो, अच्छे कपड़ों के साथ अच्छे लिबास के साथ नमाज पढ़ो। इसी वजह से हमारी फिक़ह की तमाम किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे कपड़े जिन कपड़ों को पहनकर हम किसी अच्छी मजलिस में न जा सकें, जिन कपड़ों को पहन करके हम अपनी ड्यूटी न जा सकें, जिन कपड़ों को पहन करके हम किसी फंक्शन में न जा सकें, उन कपड़ों में अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो गोया हमने समझा कि अल्लाह के सामने खड़ा होना कोई अहम मामला नहीं है, जैसे भी चाहे कपड़ों में खड़े हो जाए, कोई परवाह नहीं है। तो हमारी फिक़ह की किताब में लिखा हुआ है कि ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ना मकरूह यानी नापसंदीदा है। जी। जब हम एहतमाम करते हैं अपने 10 चीजों के लिए, मसलन ऑफिस जाएंगे तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो देखते हैं कि लोग हमें कैसा देखेंगे, और अगर कभी किसी फंक्शन में जाना हो, खासतौर पर शादियों में जाना हो, तो वहां और ज्यादा एहतमाम करते हैं। तो जिन कपड़ों को पहन करके हम बाहर आना पसंद नहीं करेंगे, आम जगहों पर पहुंचना पसंद नहीं करेंगे, उन कपड़ों में हम अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, ये कोई पसंदीदा चीज नहीं है। जी। कोशिश ये की जानी चाहिए कि अच्छे से अच्छे लिबास पहन करके फिर सजदा किया, फिर नमाज पढ़ी जाए। जी। जब कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और लिबास के बारे में जब कुरान की आयत आई तो जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है। इस लिबास का पहला फायदा यह है कि तुम्हारा सत्र औरत छुपेगा, और दूसरा फायदा यह है कि तुम्हारा जिस्म इससे सजाया जाएगा। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए बनी आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा, यानी ऐसी चीजें पैदा की जिनसे तुम्हारा लिबास बन जाता है। जी। जिससे तुम्हारा लिबास बन जाता है, हमने ऐसी चीजें तुम्हारे लिए पैदा की। इस लिबास के जरिए से तुम क्या करते हो? युवारी सौआतिकुम, अपनी शर्म की जगहों को छुपा लेते हो, यानी जिन जगहों को छुपाना इंसान की नेचर में दाखिल है, मर्द हो या औरतें, उन चीजों को तुम इसी लिबास के जरिए से छुपा लेते हो। वह रीशा, और साथ में ये लिबास तुमको अपना बदन सजाने में मदद देता है। चुनांचे लिबास के जरिए से दुनिया में इंसान क्या क्या अपने जिस्म को कैसे कैसे सजाता है, और ये सजाने का जो जज्बा है यही आगे चल करके मुख्तलिफ फैशनों के रूप में आ जाता है। जी। तो अब जब अल्लाह ताला शानहू हुक्म दे रहे हैं कि अच्छे से अच्छा लिबास पहनो, और इसी आयत में, जो आयत मैंने अभी पढ़ी, इसी आयत में आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लिबास का तज़किरा करते हुए कि जब तुम सजदा करने के लिए उठ खड़े हो जाओ तो अच्छे से अच्छा लिबास पहनो, बेहतर से बेहतर जीनत इख्तियार करो। जी। इसमें जो हमारी कोताहियां हो रही हैं वो बहुत सारी हैं। जी। उन कोताहियों में से पहली वाली कोताही, जिसका ताल्लुक उस सवाल से नहीं है जो आपने अभी उभारा है, उसका ताल्लुक उमूमी जिंदगी के साथ है। मसलन इस वक्त बहुत सारे लड़के जो हैं
وہ ایسی ٹائٹ شرٹیں اور ایسی چھوٹی چھوٹی ٹائٹ جو ہیں وہ پتلونے پہنتے ہیں کہ جو ہی وہ نماز کے لیے جھکتے ہیں تو پیچھے سے کھل جاتا ہے جی اور جو ہی اللہ اکبر کرتے ہیں تو سامنے سے کھل جاتا ہے. ظاہر ہے اس کی وجہ سے ان کی نماز بالکل برباد ہوتی ہے، وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ سطر کھل گیا. سطر کھل گیا، ناف کے نیچے، مرد کا ناف کے نیچے کا حصہ جو ہے وہ سطر میں داخل ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے یا اس کو کھلا نہیں رکھ سکتے. اب جب اتنی چھوٹی سی شرٹیں پہنی گئی ہیں، جو ہی ہاتھ اوپر کو کیے تو ناف سے نیچے کا حصہ کھل جاتا ہے، اور جو ہی سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے بہت سارا پورشن جو ہے وہ کھل جاتا ہے، اور ٹائٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کو صاف معلوم ہو جاتا ہے باڈی کا کون سا پارٹ کس طرح کا ہے. اس طرح کا لباس جو ہے وہ اسلام میں ہرگز الاؤ نہیں ہے، ہرگز الاؤ نہیں ہے. یہ سراسر غیر اسلامی لباس ہے جو اس وقت فیشن بنا ہوا ہے سکن ٹائٹ فیشن کے نام سے. اس طرح کے کپڑوں میں جب نماز پڑھی جائے گی وہ نماز بالکل نہیں ہوتی، ادا ہی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے خواتین اگر ایسی ساڑیاں پہن کر نماز پڑھیں جن ساڑیوں کے باہر سے ان کے اندر کی گردن اور بال نظر آ جاتے ہوں تو اس سے بھی نماز ان کی ادا نہیں ہوگی. رہا اس وقت جو گھروں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور چونکہ باہر نکلنا نہیں ہے، کہیں آنا جانا نہیں ہے، تو اس لیے جن کپڑوں میں رات کو سوئے تھے، جن کپڑوں میں گھر کے اندر رہ رہے ہیں، یہاں تک کہ جو مان لیجئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نائٹ ڈریس رات کا استعمال کرتے ہیں، جیسا ٹریک سوٹ استعمال کرتے ہیں، تو بس انہی میں نمازیں بھی پڑھیں گے تو وہ نماز ادا تو ہو جاتی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز ادا نہیں ہوئی، مگر کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. جی جی دیکھیے اصل میں اسلام اس موقع پر دو چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک جو ہے کسی عمل کو ضائع ہونے سے بچانا ہے جی، اور ایک ہے کسی عمل کو اچھے سے اچھے کرنے کا حکم دینا ہے. جی انسان فطری طور پر بھی یہی چاہتا ہے. کبھی تو آپ کو بھوک لگی ہے، اس وقت آپ کو بھوک مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، اس وقت آپ اسٹینڈرڈ نہیں ڈھونڈیں گے، اس وقت آپ کے پیٹ کے میں کچھ پہنچ جانا چاہیے جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو جائے اور اب بھوک کی وجہ سے جو بے قراری ہے وہ ختم ہو جائے. اس وقت میں آپ چاہے چنے کھا لیں، چاہے آپ اس وقت میں کیلے کھا لیں، چاہے آپ خشک روٹی کھا لیں، چاہے کچھ بھی کھا لیں، اس وقت نبھانا ہے مسئلہ. لیکن جب آپ اچھے سے اچھا کھانا چاہیں گے یا کھلانا چاہیں گے اس وقت آپ اہتمام کرتے ہیں. مان لیجئے آپ کے پاس ایک آپ کا دوست آ گیا جو بہت بے تکلف ہے، آپ نے کہا یار کھانے کا ٹائم ہے، جو گھر میں بنا ہوگا چلو بیٹھ کر کھاتے ہیں. یہ دعوت نہیں ہوئی، یا آپ نے گویا بھوکا ہونے سے بچانے کے لیے خود بھی کھایا، اس کو بھی کھلایا. لیکن جب آپ کسی کو انوائٹ کریں گے، دعوت کریں گے، تو اس وقت آپ چاہیں گے اچھے سے اچھا قسم کا کھانا کھلا سکیں. تو آپ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، صبح کو آپ کا بے تکلف دوست آ گیا، آپ نے اس کو بھی اٹھا لیا، بیٹھو تم بھی پیو چائے، اور آپ کے سامنے جو کچھ روٹیاں تھیں بس وہی آپ نے ان کو بھی پیش کر دی. یہ ہے روٹین کی چیز. لیکن آپ کسی کو دعوت پر جب بلائیں گے تو آپ چاہیں گے کہ اچھے سے اچھا ہم کھلائیں، اس کا الگ ہو. بس ٹھیک اسی طرح سے میں دینی مثال دوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو سکھایا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا وضو بھی سکھایا، اور وہ وضو بھی سکھایا کہ جو بس نبھ جائے گا، چل جائے گا. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی وضو میں اعضاء کو دھویا، صرف ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ کلی کی ہوگی، ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالا ہوگا، ایک مرتبہ چہرے مبارک پر پانی ڈالا، ایک مرتبہ اپنے مبارک ہاتھوں پر پانی بہایا، ایک مرتبہ مسا کیا، اور ایک مرتبہ اپنے پاؤں مبارک کو دھویا. ایک مرتبہ صرف. یہ حدیثوں میں موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ دکھایا کہ کم سے کم وضو یہ ہے. اور اعلیٰ سے اعلیٰ وضو یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ ہر عضو کو دھویا. تو کم سے کم درجہ بھی بتانا ہے اور بہتر سے بہتر درجہ بھی بتانا ہے. یہ جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو دراز رات کو پہنے ہوئے تھا اسی دراز میں نماز پڑھیں، جو دراز اب گھر میں بیٹھے ہوئے پہن رہے ہیں اسی میں نماز پڑھ لیں، نماز تو ادا ہو جاتی ہے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ نماز ادا ہی نہیں ہوئی. لیکن جب سوال آ گیا اچھی سے اچھی نماز کب، تو جواب آئے گا پھر جب اچھی سے اچھی نماز آپ پڑھنا چاہیں گے تو ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، اچھے سے اچھا وضو ہو، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے. اور یہ تصور کریں کہ میں جب انسانوں کے آفس میں جاتا ہوں وہاں جب زیادہ اہتمام کرتا ہوں تو میں اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے سامنے یعنی اللہ کی ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں تو مجھے اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے کھڑا ہونا ہے. جی میں اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگ سے واقف ہوں جو ابھی زندہ ہے اور بہت زیادہ نیک ہیں وہ، اور بہت اونچے درجے کے صاحب تقویٰ، صاحب سنت ہیں. ایک سنت پر وہ عمل کرتے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جب سجدے تلاوت آتا ہے تو اٹھتے ہیں، پہلے اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں، کپڑے چینج کر کے پھر ایک سجدے تلاوت کرتے ہیں،
سجدے تلاوت کرنے کے بعد پھر واپس آ کے بیٹھ جاتے. اب ان سے پوچھتے ہیں حضرت ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے بھائی سجدے میں بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، تلاوت میں بھی ہوتا ہے، مگر سجدے میں زیادہ اہتمام کرنا ہے. تو جن کپڑوں کو پہن کر کے میں بیڈ سے اٹھا، میں نے وضو کیا، بیڈ سے اٹھا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد تلاوت کرنے لگ گیا. تلاوت کرنے کے بعد اب جب مجھے سجدہ کرنا ہے تو میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ انہی کپڑوں میں سجدہ کروں اللہ کو جن کپڑوں کو پہن کر کے میں سویا ہوا تھا. یہ اہتمام. لہذا نماز کے دوران اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور جیسے ہم صاف کپڑے اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں کسی اچھی مجلس میں جانے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی اچھے سے اچھے کپڑے پہننے چاہیے. ہم اپنے گھروں میں آج کل جو گھروں میں رہ رہے ہیں تو اس میں سستی چھا جاتی ہے. اب کہتا ہے کیا کرنا ہے، تو ہر چیز ٹمپریری، اور اس کے بعد پھر باقی وقت کس میں گزرے گا؟ تو خالی بیٹھنے میں گزرے گا. ایسے وقت میں تو اور زیادہ اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے کہ اچھے سے اچھے بہترا وضو کریں، اچھے کپڑے پہن لیں، پھر تفصیل کے ساتھ اطمینان کے ساتھ لمبی نمازیں پڑھیں. اس میں آپ کو یعنی میں ابھی وہ مہمان میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں پازیٹیو آ گیا تھا، اور وہ پازیٹیو میں جب آ گیا تو میں نے ہوم کوارنٹائن کیا. تو جب وہ پازیٹیو آ گئے تھے انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے ان کو فون پر بتایا کہ آپ اس وقت پازیٹیو آ گئے ہیں، آپ گھبرائیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے. اب تو 24 گھنٹے کا شیڈول بنا لیجئے. اس 24 گھنٹے کے شیڈول میں انہوں نے ساری چیزیں کی. آج ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، بتا رہے تھے کہ اللہ کے صاحب اس ہوم کوارنٹائن سے میں نے 2-3 فائدے اٹھائے. ایک تو میں نے نمازوں کی پابندی سیکھ لی، قرآن کی تلاوت کا عادی میں بن گیا، اور قرآن کے ساتھ تعلق میرا قائم ہو گیا. تلاوت کا شیڈول الگ ہے، تفسیر پڑھنے کا الگ ہے، اور تسبیحات میں پڑھنے لگ گئے. اور یہ سارے کہا جب میں نے ان دنوں میں یہ سب کچھ کیا تو میں اب اس کو کوشش کر رہا ہوں، اس کو کنٹینیو کرتا رہوں گا. جو لوگ ابھی گھروں میں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے سوائے اس کے بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں، اور جب بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہیں گے اور روزہ بھی ہو تو اس میں بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تلخیاں بھی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوارنٹائن اس میں پچھلے سال لاک ڈاؤن کے دنوں میں گھروں میں بہت جھگڑے ہوتے رہتے، کیونکہ شوہر جو ہیں وہ گھروں سے باہر ہوتے تھے تو کم جو ہے وہ ٹکراؤ ہوتا تھا. اور جب لاک ڈاؤن ہو گیا اور شوہر گھروں میں رہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن ہو جاتا تھا اور ٹکراؤ ہو جاتا تھا. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ بعض گھروں میں شوہر نے دیکھنا شروع کیا کہ گھر والوں نے کھانا پکایا، نمک کتنا ڈالا، تیل کتنا ڈالا، اس پر ایکشن شروع ہو گئے تو بس ٹکراؤ ہو گیا. تو اب جب ہم گھروں میں رہ رہے ہیں لوگ تو اس ٹائم کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اچھی سے اچھی نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اور جو مطالعہ کرنے کا مزاج رکھتے ہوں وہ سیرت پڑھیں، تفسیر پڑھیں، مسائل کی کتاب پڑھیں، اسلامی تاریخ پڑھیں، اور ساتھ میں دعاؤں کا ایک بڑا سٹاک جمع کریں. دعاؤں کا سٹاک جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس تنہائی میں بیٹھ کر سیدھے اللہ سے گفتگو کرنی چاہیے، یا ایک طرف سے زبان سے صاف صاف اعلان کرنا، اقرار کرنا چاہیے، یا اللہ آپ نے مجھ پر فلاں احسان کیا، فلاں انعام کیا، فلاں احسان کیا. ایک ایک چیز کو زبان سے بولنا ہے. یا اللہ آپ نے جسم عطا کیا، اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، اب نارمل پیدا نہیں کیا، والدین عطا کیے، اولادیں عطا کیے، گھر عطا کیے، صحت عطا کی، تعلیم عطا کی، ڈگری عطا کی، اور ملازمت عطا کی، روزگار ملا، خوشیاں ملی، شادیاں کی، سفر کیے، مکان، جو جو اللہ نے دیا ان تمام چیزوں کو ایک ایک کو زبان سے بول بول کر کے پھر شکر کریں. اور شکر کرنے کے بعد پھر اخیر میں پھر کہیں یا اللہ میں اپنی یہ تو آپ نے کیا کیا دیا اس کو میں نے شمار کرا ہے، اب میں شمار کراتا ہوں میں نے کیا 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 ہے. اپنی ساری کمیاں کوتاہیاں اللہ کے سامنے پیش کر کے یا اللہ مجھ سے یہ غلطی بھی ہوئی ہے، مجھ سے یہ غلطی بھی ہوئی ہے، ہم نے یہ غلطی کچھ یاد ہیں کچھ بھول گئی ہیں، ساری غلطیاں سامنے لا کر کے پھر اللہ سے معافیاں مانگیں. اور معافیاں مانگنے کے بعد پھر تیسرا چیپٹر، دعا کا پہلا چیپٹر میں نے بتایا اللہ کی عنایتوں کا ادراک اور احساس اور اقرار، اور دوسرا چیپٹر میں نے بتایا اپنی گناہوں کا اعتراف اور اللہ سے معافی، اور پھر تیسرا چیپٹر ہے دعاؤں کا کہ اللہ سے مانگیں یا اللہ اب ہمیں یہ چیز دے، یہ چیز دے، یہ چیز. اس میں ایمان، علم، اخلاق، صحت، عافیت، فتنوں سے حفاظت، بگڑنے گمراہ ہونے سے حفاظت، امت کے لیے دعائیں، اور امت کے مسائل کہاں کیا کیا ہیں وہ سب کے سامنے معلوم. وہ تو سننے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ آج کے مسلمان کس جگہ کے مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں، ان کے لیے دعائیں.
بس یہ معمول بنایا جانا چاہیے آج کل گھروں میں. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ نمازیں بہت اہتمام سے پڑھیں, اور اہتمام سے نمازیں پڑھنے کے لیے اچھی طرح سے وضو, اچھی طرح سے غسل, اچھی طرح سے لباس, اچھی طرح سے دھیان اور خشوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشوع اختیار کرنے کے مطلب دھیان سے, توجہ سے, محبت سے, شوق کے ساتھ اور نمازوں کا ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.